Hello and welcome to Good, Better, Behtareen. Tonight's episode is a really special one because it is my good fortune to have found the opportunity to connect with a most iconic and prominent social figure of our Pakistani community here in Melbourne, someone who is an institution within himself, someone who has worked with commitment and diligence over several years to promote and project and support our community at various levels and on multiple platforms. If I mention his journey to you, which is star studded with milestones achieved, it will take several episodes. He took the initiative and made the effort to introduce Urdu as a VSL language. He has been associated with SBS Urdu as a producer and broadcaster for a long time. He is a member of the Multicultural Affairs and Social Cohesion Department of Premier and Cabinet Victoria. He is a member of the Labour Party. He is, he is associated with and an active contributor to UMMA Ummah. He is also a member of the Pakistan Australia Association of Melbourne. He is working and endeavoring uplift our society, our community. I would like to welcome Mr. Rana Shahid. Assalamu alaikum, sir. How are Walaikum you? salam. Thank you very much for inviting me to your show. And it's good to know that you have started your own channel. And thank you to your viewers who are watching us now. And look, once again, thank you for taking me on your show. And I really appreciate your this initiative and endeavor, and wishing you best of luck in all of your current and future endeavors. Thank you. Um, राना साहब, अगर हम लोग आपसे ये पूछना चाहें कि आप अपने इस सफ़र का आगाज़ हमें बताइए, जब आप ऑस्ट्रेलिया आए, पाकिस्तान से यहाँ पर आप अपने अराइवल और उसके इर्द गिर्द सफ़र के आगाज़ के बारे में हमें बताइए। देखिए, जैसे सारे माइग्रेंट्स जो हैं, जो हिजरत करने वाले लोग हैं या यहाँ पे आने वाले लोग हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, तो उनकी तरह से मेरा भी एक सफ़र है। मैं यहाँ पे लैंड किया तो मुझे चूँकि वो होती है जैसे स्किल्ड माइग्रेशन कहते हैं, तो उसके तहत मैं आया था और मेरे पास जो प्रोफेशनल लाइसेंस था वो आने से पहले था, तो मुझे इस तरह से एज सच दुश्वारियाँ नहीं हुई। जब मेरी दूसरे दोस्तों से मुलाकात हुई यहाँ पे, तो पता चला कि जी लोगों को जब आते हैं तो उनको क्या टीथिंग प्रॉब्लम होते हैं, सेटलिंग प्रॉब्लम होते हैं, जॉब के प्रॉब्लम होते हैं, लैंग्वेज का होता है, लाइसेंसिंग का होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इन सारी चीज़ों का एक दोस्त मुझे उसने लिया और जनाब उसने ये सारा इंतज़ाम कर दिया, और मैं आज तक उनका शुक्रगुजार हूँ कि नेकी जब कोई इंसान किसी के साथ करता है, तो मैं अब उसकी नेकी का बदला तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आगे और लोगों के साथ नेकी कर सकता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, उस दिन से लेके आज तक अपनी बसात के मुताबिक जो कम्युनिटी की खिदमत हो सकती है, वो चाहे हमारी सकाफत के एतबार से हो, वो यानी मजहबी आगही फैलाने के एतबार से हो, वो तालीमी एतबार से हो, तालीमी काउंसलिंग हो, उसमें जो हमारी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न एसोसिएशन है, वो पैम हो, वो उम्मा हो या सोनी धरती हो, तो हमने इन सबको सपोर्ट किया है और मैं इनके साथ सबके साथ काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह से हम ऑस्ट्रेलिया डे पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं साल में एक दफ़ा 26 जनवरी को। तो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, फिर स्टूडेंट्स और कम्युनिटी और ये जो हमारे इदारे हैं यानी कौंसलेट या एम्बेसी हो गया, इनके साथ कोऑर्डिनेशन का है मामला। तो वो ऑस्ट्रेलिया भर में जहाँ कहीं भी, मेलबर्न तो ज़ाहिर है मैं यहाँ पे रहता हूँ और विक्टोरिया में रहता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी दोस्त अहबाब बहुत अप्रोच करते हैं ऑस्ट्रेलिया के दीगर हिस्सों से, तो उनके साथ भी उनके साथ जितनी भी हेल्प हो सकती है वो करते हैं। फिर उर्दू के लिए हमने
یہ ہے کہ دو چیزیں خاص طور پہ بڑی اہم ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی بالکل. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں وکٹوریا اسٹیٹ میں اردو کلاسز کا اہتمام کروا چکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو جو ہے یا کوئی بھی زبان وہ ثقافت کا دروازہ ہوتی ہے, اور ہم جو مائگریٹ کر کے آ جاتے ہیں تو ہمارے بچوں کو وہ پاکستان جیسا ماحول نہیں ملتا جس سے وہ زبان سیکھ سکیں. تو اس لیے اس کی بڑی اشد ضرورت تھی اور ضرورت ہے اور رہے گی. تو اس کے لیے پھر ہم نے گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے وکٹورین اسکول آف لینگویجز, تو ان کے ساتھ ہمیں تقریباً یہ جدوجہد جو ہے اپنے ساتھیوں, ایک عاطف صاحب ہیں اور ایک فہیم فاروق صاحب ہیں, اس میں شازیہ سید بھی شامل ہیں. تو یہ ہمارے جو ساتھی ہیں ہم سب نے مل کے کوئی تقریباً 2 سے 2.5 سال ہم لگے رہے ان کو اعداد و شمار بچوں کے اور پیرنٹس کے اور یہ سارے اکٹھے کر کے ان کو دیے. تو 2 سال لگے ہمیں انہیں تقریباً کنونس کرنے میں کہ بھائی آپ یہ کلاسز ہمارے بچوں کے لیے کھول دیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اور اب الحمدللہ وکٹوریا بھر میں 6 مختلف سینٹروں پہ یہ بچے شوق سے ان کلاسز میں آتے ہیں, اردو سیکھتے ہیں. اور اردو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولنا, لکھنا اور پڑھنا تینوں چیزیں سیکھتے ہیں. یہی زبان کہلاتی ہے کہ لکھنا, بولنا اور پڑھنا. میں آپ کے ناظرین کے لیے ذرا سا یہ بتا دوں کہ وہ کون کون سے سینٹر ہیں. جی. ایک ہمارے ریجنل ایریا میں جیلونگ ہے, جی. ایک شیپرٹن ہے, جی. اسی طرح میلبرن میں ویریبی ہے, راکسبرگ پارک ہے, ڈینڈینونگ ہے اور میلٹن ہے. تو یہ ان 6 مراکز وی ایس ایل کے 6 مراکز پر اردو کی کلاسز بچوں کے لیے جاری ہیں. اور آج کل میں خاص طور پہ بہت شکریہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی کہ آج کل گورنمنٹ سے بات کر کے, گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے وکٹورین اسکول آف لینگویجز, تو ان کے ساتھ ہمیں تقریباً یہ جدوجہد جو ہے اپنے ساتھیوں, ایک عاطف صاحب ہیں اور ایک فہیم فاروق صاحب ہیں, اس میں شازیہ سید بھی شامل ہیں. تو یہ ہمارے جو ساتھی ہیں ہم سب نے مل کے کوئی تقریباً 2 سے 2.5 سال ہم لگے رہے ان کو اعداد و شمار بچوں کے اور پیرنٹس کے اور یہ سارے اکٹھے کر کے ان کو دیے. تو 2 سال لگے ہمیں انہیں تقریباً کنونس کرنے میں کہ بھئی آپ یہ کلاسز ہمارے بچوں کے لیے کھول دیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب الحمدللہ وکٹوریا بھر میں 6 مختلف سینٹروں پہ یہ ہفتے والے دن یہ کلاسز ہوتی ہیں, اس میں اردو پڑھائی جا رہی ہے. بچے شوق سے ان کلاسز میں آتے ہیں, اردو سیکھتے ہیں. اور اردو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولنا, لکھنا اور پڑھنا تینوں چیزیں سیکھتے ہیں. یہی زبان کہلاتی ہے کہ لکھنا, بولنا اور پڑھنا. میں آپ کے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ اردو بولنے والی اور پاکستانی کمیونٹی خاص طور پہ ان تک پہنچائیں یہ بات کہ آج کل اگلے سال کے لیے کلاسز کے لیے انرولمنٹ شروع ہو گئی ہے. آپ اگر صرف گوگل میں وی ایس ایل لکھیں, اگر آپ وکٹوریا کے صوبے میں رہتے ہیں اور ان 6 سینٹروں کے قریب آپ اپنے بچے کو پہنچا سکتے ہیں, تو صرف اس میں وی ایس ایل انرولمنٹ لکھیں تو آگے آپ خود بخود اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں آپ اپنے بچے کو گریڈ 1 یعنی فاؤنڈیشن سے لے کے 10ویں جماعت تک کے بچوں کے لیے انرولمنٹ شروع ہے, جاری ہے. اور وہ صرف $80 سال کی فیس دے کے اپنے بچوں کو اس میں انرول کرا سکتے ہیں. سلیبس میں اس کے ایگزام میں یا اس کے سلیبس میں شامل کر لیں اس کو ایک مضمون کے طور پہ. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے بہت آسانی کے ساتھ اس میں اچھا اٹار سکور لے سکتے ہیں, بہت آسانی کے ساتھ. اور اگر ایک مضمون میں آپ کا اٹار سکور بہتر ہو تو آپ کا باقی مضامین میں بھی آپ کو وہ بہتر اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے. اور آپ جب یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں تو جتنی زیادہ لینگویجز آپ کے سرٹیفکیٹ پر ہوتی ہیں تو وہ آپ کو یونیورسٹی کے داخلے میں بھی آپ کو اہمیت دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا ہمیں ایک اچھا آپ نے پورا اوور ویو دیا, اور یہ اتنی کمینڈیبل اور قابل قدر انیشیٹو ہے کہ لینگویج جیسے آپ نے کہا ہر کلچر اور ثقافت کا دروازہ ہے. تو اف وی وانٹ ٹو کیپ آور لینگویج اینڈ کلچر الائیو, ہم کو اپنی لینگویج, اس کی بول چال, اس کی لکھت پڑھت
اس کو ہمیں ریوائیو کرنا ہے اور اپنے بچوں کو اس کا شوق دلائے رکھنا ہے. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ آسٹریلیا ہمارا ہوم لینڈ ہے اور پاکستان ہماری مدر لینڈ ہے. تو یہ بھی ہمارا ملک ہے اور وہ بھی ہمارا ملک ہے. ہمیں دونوں سے ڈیٹیچ نہیں ہونا چاہیے. یہاں بھی اپنے آپ کو اس کے ماحول کو سمجھنا چاہیے اور اس کے ماحول کی جو ضروریات ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنی ثقافت کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے اس پہ چلتے ہوئے آسٹریلیا کے ماحول میں ڈھلنا چاہیے. اردو پوئٹری اور مشاعروں کے جو آپ نے اہتمام کیے ہیں, آپ نے کتنے سارے پاکستانی رائٹرز کو, پوئٹس کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے, اور اٹ ہیز بین مائی گڈ فارچون ٹو ہیو بین پارٹ آف سو مینی آف دوز مشاعراز اینڈ پریزنٹ مائی ہمبل ورک. اور وہاں پر میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ علامہ اقبال کی پوئٹری اور فلسفی, ان کے فلسفہ خودی پہ, اور اقبال کا جو پورا ایک پوئٹری کی آئیڈیالوجی ہے اس کے ماہرین آپ نے بلائے, اور انہوں نے جو اسپرچویلٹی اور اقبال کی پوئٹری کی دوز میسیجز ہیو اسٹیڈ ود اس. ہم نے اتنے بڑے بڑے پاکستانی مائنڈس کو سنا. تو آپ نے پوئٹری اور لٹریری سوسائٹی کے بارے میں آپ کچھ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, تو آپ نے بات کی تھی, بڑا انیشیٹو جو میں نے یہاں پہ آ کے لیا وہ یہ تھا کہ میں سالانہ ایک یعنی مشاعرہ کرواتا ہوں, جس میں میں نے کوشش کر کے الحمدللہ کوئی تقریباً 22 کے قریب ایسے شعراء کو تلاش کیا جو ہمارے میلبرن سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان میں ایک تحریک پیدا کی, الحمدللہ انہوں نے وہ لکھتے بھی ہیں, مزید لکھنا شروع کیا, اور سالانہ اس میں مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ اس میں کم از کم 300-350 لوگ اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لوگ وہ مشاعرہ اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں, جہاں ان کی سماعتیں جو ہیں وہ لطف اندوز ہوتی ہیں, یعنی وہ اس اچھی شاعری سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اردو زبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ اپنی اردو زبان میں آپ اپنی تحریریں کر رہے ہیں, یعنی اپنا سفر نامہ لکھ رہے ہیں, دیگر مضامین پر اپنی آپ بیتی لکھ رہے ہیں, جگ بیتی لکھ رہے ہیں, کالم لکھ رہے ہیں, شاعری لکھ رہے ہیں. تو ہم نے ایسے لوگوں کو تلاش کیا اور پھر ہر مشاعرے میں 1 سے 2 مصنفین کی کتابوں کو ان کی انوگریشن کی, تاکہ ہماری یہاں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے لکھاریوں کو, اپنے رائٹرز کو, اردو رائٹرز کو پہچانے, کیونکہ جی وہ ان کی پہچان ضروری ہے, اور پہچاننے کے بعد ان کی ستائش ضروری ہے, یعنی ان کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہیں, ان کو ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے تو کون کرے. بالکل. سو a kind of a book launching ceremony بھی ہو گئی. ہم نے ان کی بک لانچ اور یا بک انوگریشن کہہ لیں, یہ ہم نے اس کا یہ ایک ہمارا ایک مستقل حصہ ہے مشاعرے کا. ہم نے ہمارے دوست جو ایڈیلیڈ میں, جنہوں نے ایک ہمارے دوست جو ڈاکٹر افضل رضوی صاحب جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اقبال کے ایک موضوع پر, تو ہم نے ان کی کتاب بھی بک لانچ کی وہاں پہ. اسی طرح وحید قندیل صاحب ہیں, ان کی کتاب کی رونمائی کی. شبیر صاحب ہیں, انہوں نے زیارات پر ایک کتاب لکھی اردو میں, اس کی رونمائی کی. اور اسی طرح ہمارے ایک دوست, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جنت میں, ثاقب کھوکھر صاحب تھے, انہوں نے ایک کتاب اپنا ناول لکھا تھا, اس کو ہم نے اس کی بک لانچنگ کی, رونمائی کی اس میں اپنے مشاعرے میں. تو اللہ کا شکر ہے کہ بالکل یہ واقعی دس ول گو اے لانگ وے اس ہمارے کلچر کو اسٹیبلشڈ رکھنے میں اور انشاءاللہ ریوائوڈ رکھنے میں. پوری آپ کی جو جرنی ہے اور اس کے تمام مائل سٹونز الگ الگ چمک رہے ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ SBS ریڈیو پہ اور ملٹی کلچرل افیئرز اینڈ سوشل کوہیجن ڈپارٹمنٹ میں, اور آپ نے اڑان ٹی وی پہ ملاقات پروگرام میں, اور آسٹریلیا ڈے پریڈ پہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن, یہ تمام کام جو آپ نے کیے, آپ اب جو ہماری کمیونٹی ہے آپ ان کو کیسے انکریج کریں گے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاؤ کین دے آلسو جوائن اور کنیکٹ ود اور کنٹریبیوٹ ٹو دیز آرگنائزیشنز؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور بڑی اس طرف آپ نے توجہ دلوائی کہ میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام شہروں کے اندر پاکستانی ایسوسی ایشنز موجود ہیں, اور ان تمام ایسوسی ایشنز کے
فیس بک پر ان کے پیجز موجود ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے, PSAA ہے, اسی طرح سے ایک اور آرگنائزیشن ہے PWOA یعنی پاکستان ویلفیئر آرگنائزیشن, اسی طرح سے پاکستان اسٹوڈنٹ پاکستان آسٹریلیا اسٹوڈنٹ ایسوسیشن. تو یہ تقریباً ہر شہر میں ایسوسیشن موجود ہیں. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کمیونٹی سینٹر کا حصہ بن جائے. دوسری بات یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیونٹی کا کام ہے یہ بنیادی طور پہ ہمیں سب کو مل جل کے کرنا ہے, اور ہم سب کو اس کے لیے وقت نکالنا ہے. تو جب آپ لوگ یہاں پہ مائگریٹ کر کے آئیں تو تلاش کریں پاکستانی آرگنائزیشنز کو اور ان سے رابطہ کریں. دیکھیے ان کو یہ ضروری نہیں کہ آپ کے آتے ہی ان کو خبر ہو جائے, کوئی الارم بج جائے تو وہ آپ سے رابطہ کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ یہاں پہ آئیں تو جہاں آپ بہت ساری چیزیں اپنے لیے انٹرنیٹ سے تلاش کرتے ہیں, وہ جاب ہو, وہ حلال فوڈ ہو, وہ نزدیک ترین شاپنگ سینٹر ہو, وہ بچوں کا سکول ہو, وہ کونسل ہو, کوئی بھی چیز ہو تو وہ ہم تلاش کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں یہ آرگنائزیشنز بھی تلاش کرنی چاہیے. تو ان آرگنائزیشنز کے ساتھ رابطہ کر کے کسی بھی اپنے جو قریب ترین آرگنائزیشن ہے اس کا حصہ بنیے. اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ جڑ جائیں گے. دوسری بات یہ ہوگی, تو اس لیے جو لوگ کمیونٹی کا کام کر رہے ہیں ان کی بہت قدر کرنی چاہیے, اس لیے وہ بڑی قربانی دے رہے ہیں اپنے وقت کی, اپنے مال کی, اپنی جان کی. تو اس لیے کسی بھی آرگنائزیشن جو آپ کو اچھی لگے, آپ کے مقاصد یا آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج کے قریب ترین ہو, اس کو آپ جوائن کریں تاکہ آپ کا کمیونٹی میں پہلے دن سے آپ کا آتے ہی آپ کا حصہ ڈلنا شروع ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ جو مسائل مجھے ہوئے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کمیونٹی آرگنائزیشن کا حصہ بنیں گے تو آپ کا اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوگا جو آپ نے یہ اتنی اچھی طرح پورا آؤٹ لائن کر دیا, اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, فرق قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یعنی آپ نے ہمارے سارے کمیونٹی کو یہ میسج دیا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, کہ کمیونٹی پلیٹ فارمز, اور آپ نے ابھی آخر میں کہا کہ جو ہمارے مقاصد, ہمارے مزاج, ہماری پرٹیکولر مطلب نیڈ اسپیسیفک ہو کے, سچویشن اسپیسیفک ہو کے اگر ہم سوچیں تو جو قریب ترین ہے ہماری اپنی پاکستانی کمیونٹی کا پلیٹ فارم, ہم ان سے رابطہ کریں اور جو بھی انیشیٹیوز یا پروگرامز ہیں ہم ان میں کنٹریبیوٹ کریں, اور ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے کلچر کو پروموٹ کریں, پروجیکٹ کریں اور پریزنٹ کریں. اس سے ہماری کلچر محفوظ بھی ہوگی. جی بالکل بالکل. آپ جب بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے انفارمیشن ڈائریکٹری جو ہے وہ کھل جاتی ہے اور ہمیں ہر ایک کو بہت ساری مفید معلومات ملتی ہیں اور انسپریشن ان سب سے اوپر. لیکن آپ کے ویلیوبل ٹائم کے لیے بہت بہت شکریہ. آئی ایم شیور دیٹ the viewers have found so much relevant and important information آپ کی گفتگو سے, اور we will continue to take more and more inspiration and navigation from you. بہت بہت شکریہ. فوزیہ آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ, اور آپ نے اپنے شو میں مدعو کیا ہے, اس کا شکریہ. آپ کے ناظرین کی توجہ کا اور ان کے وقت کا بہت شکریہ. میں چلتے چلتے بس صرف ایک بات یہ دہرا دوں کہ اپنے بچوں کو وکٹوریا میں رہتے ہوئے اردو کلاسز کے لیے انرول کریں, زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو انرول کریں اور یہ میسج دوسروں تک پہنچائیں. اپنے رشتہ دار, احباب اور اپنے گرد و نواح ماحول کا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس میں مجھے دعوت دی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.